आदाब, नमस्कार। आज मैं आपको कृष्ण चंद्र का एक अफसाना पूरे चांद की रात सुना रहा हूँ। ये कृष्ण चंद्र के शाहकार अफसानों में से एक है। कृष्ण चंद्र बहुत मशहूर और मारूफ नाम है उर्दू अफसाना निगारी में। बचपन में लड़कपन में रहा, जब मैं 8वीं या 9वीं जमात में था, कृष्ण चंद्र मेरे वालिद के दोस्त हुआ करते थे। उनकी अपनी हैंड राइटिंग उर्दू में बहुत साफ नहीं थी, तो जब वो अफसाने लिख लिया करते थे, उन दिनों टाइपिंग की सहूलत थी नहीं कहीं उर्दू में, तो वो हमें दिया करते थे कि उसे फेयर कर दो ताकि रिसालों को भेजा जा सके। ये अफसाना मैंने तब पढ़ा था। बचपन लड़कपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। खुशनसीबी थी हमारी कि ऐसे बड़े बड़े अदीबों के साथ मिलते जुलते रहने का मौका मिला, जिससे हमारा भी ज़ौक़ थोड़ा सा बेहतर हुआ। आइए सुनाता हूँ आपको कृष्ण चंद्र का अफसाना पूरे चांद की रात। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियाँ फूलों से लद गई थी और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंद दोबारा तंगों के नीचे मखमली धूप पर कहीं कहीं बर्फ़ के टुकड़े सफ़ेद फूलों की तरह खिले हुए नज़र आ रहे थे। अगले माह तक ये सफ़ेद फूल इसी धूप में जज्ब हो जाएंगे और धूप का रंग गहरा सब्ज़ हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बात से झंझना उठेगी और फिर उन बुलंद बाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां न फूटी थीं, अभी पहाड़ों पर बर्फ़ का कोहरा था, अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज़ से गूंजा ना था, अभी समल की झील पर कंवल के चिराग रोशन न हुए थे। झील का गहरा सब्ज़ पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बहार की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़मस्तान की आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी किश्तियाँ तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे शिकार सतह आप पर रक्सा व लर्ज़ा बहार की आमद के मुंतज़िर हैं। पुल के जंगल का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतज़ार कर रहा था। दोपहर ख़त्म हो चुकी थी, शाम आ गई। झील वुलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी महराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफ़क़ की लकीर पर कागज़ की नाव की तरह कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहे थे। शाम का कुरमुज़ी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और कुरमुज़ी से सुरमई और सुरमई से स्याह होता गया, हत्ता के बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई। और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेज़ तर होती गई और नथने उसके बर्फीले लम्ब से सुन हो गए और फिर चाँद निकल आया और फिर वो आ गई, तेज़ कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेज़ी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेज़ी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहाँ रख दिया
اس کے گہرے سیاہ رنگ بالوں کا پریشان گھنا جنگل دور تک میری روح کے اندر پھیلتا چلا گیا، اور میں نے اس سے کہا، سپہر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے ہنس کر کہا، اب رات ہو گئی ہے، بڑی اچھی رات ہے۔ اس نے اپنا کمزور ننھا چھوٹا سا ہاتھ میرے دوسرے شانے پر رکھ دیا، اور جیسے بادام کے پھولوں سے بھری شاخ جھک کر میرے کاندھے پر سو گئی۔ دیر تک وہ خاموش رہی، دیر تک میں خاموش رہا، پھر وہ آپ ہی آپ ہنسی، بولی، ابا میرے پگڈنڈی کے موڑ تک میرے ساتھ آئے تھے، کیونکہ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، آج مجھے اپنی سہیلی رجو کے گھر سونا ہے، اور سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، کیونکہ بادام کے پہلے شگوفوں کی خوشی میں ہم سب سہیلیاں رات بھر جاگیں گی اور گیت گائیں گی، اور یہی تو سپہر سے تیاری کر رہی تھی ادھر آنے کی، لیکن دھان صاف کرنا تھا، اور کپڑوں کا یہ جوڑا کل دھویا تھا، آج سکھانا تھا، اسے آگ پر سکھایا، اور اماں جنگل سے لکڑیاں چننے گئی تھی، وہ ابھی آئی نہ تھی، اور وہ جب تک نہ آتی میں مکئی کے بھٹے اور خشک خوبانیاں اور زردالو تمہارے لیے کیسے لا سکتی تھی؟ دیکھو یہ سب کچھ لائی ہوں تمہارے لیے، ہائے تم تو سچ میں خفا کھڑے ہو، میری طرف دیکھو، میں آ گئی ہوں، آج پورے چاند کی رات ہے، آؤ کنارے لگی ہوئی کشتی کھولیں اور جھیل کی سیر کریں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اور میں نے اس کی محبت اور حیرت میں گم پتلیوں کو دیکھا، جن میں اس وقت چاند چمک رہا تھا، اور یہ چاند مجھ سے کہہ رہا تھا، جاؤ کشتی کھول کے جھیل کے پانی پر سیر کرو، آج بادام کے پیلے شگوفوں کا مسرت بھرا تہوار ہے، آج اس نے تمہارے لیے اپنی سہیلیوں، اپنے ابا، اپنی ننھی بہن، اپنے بڑے بھائی سب کو فریب میں رکھا ہے، کیونکہ آج پورے چاند کی رات ہے، اور بادام کے سفید خنک شگوفے برف کے کالوں کی طرح چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور کشمیر کے گیت اس کی چھاتیوں میں رکے دودھ کی طرح امنڈ آئے ہیں۔ اس کی گردن میں تم نے موتیوں کی ستڑی دیکھی، یہ سرخ ستڑی اس کے گلے میں مار ڈال دی، اور اسے کہا، آج رات بھر جاگے گی، آج کشمیر کی بہار کی پہلی رات ہے، آج تیرے گلے سے کشمیر کے گیت کیوں کھلیں گے جیسے چاندنی رات میں زعفران کے پھول کھلتے ہیں، یہ سرخ ستلڑیاں پہن لو۔ چاند نے یہ سب کچھ اس کی حیران پتلیوں سے جھانک کے دیکھا، پھر یکایک کہیں کسی پیڑ پر ایک بلبل نغمہ سرا ہو اٹھی، اور کشتیوں میں چراغ جھلملانے لگے، اور تنگوں پرے بستی میں گیتوں کی مدھم صدا بلند ہوئی، گیت اور بچوں کے قہقہے اور مردوں کی بھاری آوازیں اور ننھے بچوں کے رونے کی مہک، مچھلی اور بھات اور کڑم کے ساگ کا نرم نمکین اور لطیف ذائقہ، اور پورے چاند کی رات کا بہار آفرین جوبن۔ میرا غصہ دھل گیا، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اسے کہا، آؤ چلیں جھیل پر۔ پل گزر گیا، پگڈنڈی گزر گئی، بادام کے درختوں کی قطار ختم ہو گئی، تلہ گزر گیا، اب ہم جھیل کے کنارے کنارے چل رہے تھے، جھاڑیوں میں مینڈک بول رہے تھے، مینڈک اور جھینگر اور بینڈے، ان کی بے ہنگم صداؤں کا شور بھی ایک نغمہ بن گیا تھا، ایک خوابناک سمفنی، اور سوئی ہوئی جھیل کے بیچ میں چاند کی کشتی کھڑی تھی، ساکن، چپ چاپ، محبت کے انتظار میں، ہزاروں سال سے اسی طرح کھڑی تھی، میری اور اس کی محبت کی منتظر، تمہاری اور تمہارے محبوب کی مسکراہٹ کی منتظر، انسان کے انسان کو چاہنے کی آرزو کی منتظر، یہ پورے چاند کی حسین پاکیزہ رات کسی کنواری کے بے چھوئے جسم کی طرح محبت کے مقدس لمس کی منتظر ہے۔ کشتی خوبانی کے ایک پیڑ سے بندھی تھی جو جھیل کے بالکل کنارے اگا تھا، یہاں پر زمین بہت نرم تھی، اور چاندنی پتوں کی اوٹ سے چھنتی ہوئی آ رہی تھی، اور مینڈک ہولے ہولے گا رہے تھے، اور جھیل کا پانی بار بار کنارے کو چومتا جاتا تھا، اور اس کے چومنے کی صدا بار بار ہمارے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیے، اور اسے زور زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جھیل کا پانی بار بار کنارے کو چوم رہا تھا، پہلے میں نے اس کی آنکھیں چومی، اور جھیل کی سطح پر لاکھوں کنول کھل گئے، پھر میں نے اس کے رخسار چومے، اور نرم ہواؤں کے لطیف جھونکے یکایک بلند ہو کے سدا گیت گانے لگے، پھر میں نے اس کے ہونٹ چومے،
اور لاکھوں مندروں، مسجدوں اور کلیساؤں میں دعاؤں کا شور بلند ہوا، اور زمین کے پھول اور آسمان کے تارے اور ہواؤں میں اڑنے والے بادل سب مل کے ناچنے لگے۔ پھر میں نے اس کی تھوڑی کو چوما، پھر اس کی گردن کے پیچ و خم کو، اور کنول کھلتے کھلتے سمٹتے گئے کلیوں کی طرح، اور گیت بلند ہو کے مدھم ہوتے گئے، اور ناچ دھیما پڑتا رک گیا۔ اب وہی مینڈک کی آواز تھی، وہی جھیل کے نرم نرم بوسے، اور کوئی چھاتی سے لگا سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کشتی کھولی، وہ کشتی میں بیٹھ گئی۔ میں نے چپو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کشتی کو کھے کر جھیل کے مرکز میں لے گیا۔ یہاں کشتی آپ ہی آپ کھڑی ہو گئی، نہ ادھر بیٹھی تھی نہ ادھر۔ میں نے چپو اٹھا کر کشتی میں رکھ لیا۔ اس نے پوٹلی کھولی، اس میں سے زردالو نکال کے مجھے دیے، خود بھی کھانے لگی۔ زردالو خشک تھے، کھٹے میٹھے۔ وہ بولی یہ پچھلی بہار کے ہیں۔ میں زردالو کھاتا رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ سے بولی پچھلی بہار میں تم نہ تھے، پچھلی بہار میں نہ تھا، اور زردالو کے پیڑ پھولوں سے بھر گئے تھے، اور ذرا سی شاخ ہلانے پر پھول ٹوٹ کر سطح زمین پر موتیوں کی طرح بکھر جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور زردالو کے پیڑ پھلوں سے لدے پھندے تھے، سب زردالو، سب کھٹے زردالو جو نمک مرچ لگا کے کھائے جاتے تھے، اور زبان سی کرتی تھی اور ناک بہنے لگتی تھی، اور پھر بھی کھٹے زردالو کھائے جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور یہ سب زردالو پک کر پیلے اور سنہرے اور سرخ ہوتے گئے، اور ڈال میں مسرت کے سرخ شگوفے جھوم رہے تھے، اور مسرت بھری آنکھیں، چمکتی ہوئی معصوم آنکھیں انہیں جھومتا ہوا دیکھ کر رقص کرنے لگتی۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور سرخ زردالو خوبصورت ہاتھوں نے اکٹھے کر لیے، خوبصورت لبوں نے ان کا تازہ رس چوسا، انہیں اپنے گھر کی چھت پر لے جا کر سوکھنے کے لیے رکھ دیا کہ جب یہ زردالو سوکھ جائیں گے، جب ایک بہار گزر جائے گی اور دوسری بہار آنے کو ہوگی، تو میں آؤں گا اور اس کی لذت سے لطف انداز ہو سکوں گا۔ زردالو کھا کے ہم نے خوش خوبانیاں کھائیں۔ خوبانی پہلے تو بہت میٹھی معلوم نہ ہوتی، مگر جب ذہن کے لعاب میں گھل جاتی تو شہد و شکر کا مزہ دینے لگتی۔ نرم بہت میٹھی ہیں یہ، میں نے کہا۔ اس نے ایک گٹھلی کو دانتوں سے توڑا اور خوبانی کا بیج نکال کر مجھے دیا۔ کھاؤ۔ بیج بادام کی طرح میٹھا تھا۔ ایسی خوبانیاں میں نے کبھی نہیں کھائیں۔ اس نے کہا یہ ہمارے آنگن کا پیڑ ہے، ہمارے یہاں خوبانی کا ایک ہی پیڑ ہے، مگر اتنی بڑی سرخ اور میٹھی خوبانیاں ہوتی ہیں اس کی کہ میں کیا کہوں۔ جب خوبانیاں پک جاتی ہیں تو میری ساری سہیلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور خوبانیاں کھلانے کو کہتی ہیں۔ پچھلی بہار میں، اور میں نے سوچا پچھلی بہار میں نہ تھا، مگر خوبانی کا پیڑ آنگن میں اسی طرح کھڑا تھا۔ پچھلی بہار میں وہ نازک پتوں سے بھر گیا تھا، پھر ان میں کچی خوبانیوں کے سبز اور نکیلے پھول لگے تھے۔ ابھی ان خوبانیوں میں گٹھلی پیدا ہوئی تھی، اور یہ کچے کھٹے پھل دوپہر کے کھانے کے ساتھ چٹنی کا کام دیتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، ان خوبانیوں میں گٹھلیاں پیدا ہو گئی تھی اور خوبانیوں کا رنگ ہلکا سنہرا ہونے لگا تھا، اور گٹھلیوں کے اندر نرم بیج اپنے ذائقے میں سبز باداموں کو بھی مات کرتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور یہ سرخ خوبانیاں جو اپنی رنگت میں کشمیری دوشیزاؤں کی طرح سبھی تھیں اور ایسی ہی رسدار، سب پتوں کے جھومروں سے جھانکتی نظر آتی تھیں۔ اور پھر الہڑ لڑکیاں آنگن میں ناچنے لگیں، اور چھوٹا بھائی درخت کے اوپر چڑھ گیا اور خوبانیاں توڑ کر اپنی بہن کی سہیلیوں کے لیے پھینکتا گیا۔ کتنی میٹھی تھی وہ پچھلی بہار کی رس بھری خوبانیاں۔ یہ میں نہ تھا۔ خوبانیاں کھا کے اس نے مکئی کا بھٹا نکالا، ایسی سوندھی خوشبو تھی، سنہرا سکا ہوا بھٹا اور کرکرے دانے، صاف شفاف موتیوں کی سی جلا لیے ہوئے اور ذائقے میں بے حد شیریں۔ وہ بولی یہ مصری مکئی کے بھٹے ہیں، بے حد میٹھے۔ میں نے بھٹا کھاتے ہوئے کہا
وہ بولی پچھلی فصل کے رکھے تھے گھروں میں چھپا کے، اماں کی آنکھ سے اوجھل۔ میں نے بھٹا ایک جگہ سے کھایا، دانتوں کی چند قطاریں رہنے دیں، پھر اس نے اسی جگہ سے کھایا اور دانتوں کی چند قطاریں میرے لیے رہنے دیں، جنہیں میں کھانے لگا، اور اسی طرح ہم دونوں ایک ہی بھٹے سے کھاتے گئے۔ اور میں نے سوچا یہ مصری مکئی کے بھٹے کتنے میٹھے ہیں، یہ پچھلی فصل کے بھٹے، جب تو تھی لیکن میں نہ تھا، جب تیرے باپ نے ہل چلایا تھا، کھیتوں میں گوڑی کی تھی، بیج بوئے تھے، بادلوں نے پانی دیا تھا، زمین نے سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پودے اگائے تھے جن میں تو نے نلائی کی تھی، پھر پودے بڑے ہو گئے تھے اور ان کے سروں پر سریان نکل آئی تھی اور ہوا میں جھومنے لگی تھی، اور تو مکئی کے پودوں پر ہرے ہرے بھٹے دیکھنے جاتی تھی جب میں نہ تھا۔ لیکن ان بھٹوں کے اندر دانے پیدا ہو رہے تھے، دودھ بھرے دانے، جن کی نازک جلد کے اوپر اگر ذرا سا بھی ناخن لگ جائے تو دودھ باہر نکل آتا ہے۔ ایسے نرم و نازک بھٹے اس دھرتی نے اگائے تھے اور میں نہ تھا۔ اور پھر یہ بھٹے جوان اور توانا ہو گئے، ان کا رس پختہ ہو گیا، پختہ اور سخت۔ اب ناخن لگانے سے کچھ نہ ہوتا تھا، اپنے ہی ناخن کے ٹوٹنے کا احتمال تھا۔ بھٹوں کی مونچھیں جو پہلے پیلی تھی اب سنہری، اور پھر آخر میں سیاہی مائل ہوتی گئی۔ مکئی کے بھٹوں کا رنگ زمین کی طرح بھورا ہوتا گیا، اب جب بھی نہ آیا تھا۔ اور پھر کھیتوں میں کھلیان لگے اور کھلیانوں میں بیل چلے اور بھٹوں سے دانے الگ ہو گئے، اور تو نے اپنے سہیلیوں کے ساتھ محبت کے گیت گائے اور تھوڑے سے بھٹے چھپا کے سینک کے الگ رکھ دیے جب میں نہ تھا۔ دھرتی تھی، تخلیق تھی، محبت کے گیت تھے، آگ پر سکے ہوئے بھٹے تھے، لیکن میں نہ تھا۔ میں نے مسرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا آج پورے چاند کی رات کو جیسے ہر بات پوری ہو گئی ہے، کل رات پوری نہ تھی، آج پوری ہے۔ اس نے بھٹا میرے منہ سے لگایا، اس کے ہونٹوں کا گرم گرم نمناک لمس ابھی تک اس بھٹے پر تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں چوم لوں؟ وہ بولی خوش، کشتی ڈوب جائے گی تو پھر کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی ڈوب جانے دو۔ وہ پورے چاند کی رات مجھے اب تک نہیں بھولتی۔ میری عمر 70 برس کے قریب ہے، لیکن وہ پورے چاند کی رات میرے ذہن میں اسی طرح چمک رہی ہے جیسے ابھی وہ کل آئی تھی۔ ایسی پاکیزہ محبت میں نے آج تک نہیں کی ہوگی، اس نے بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ جادو ہی کچھ اور تھا جس نے پورے چاند کی رات کو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے یوں ملا دیا کہ پھر وہ گھر نہیں گئی۔ اسی رات میرے ساتھ بھاگ آئی اور ہم 5-6 دن محبت میں کھوئے ہوئے بچوں کی طرح ادھر ادھر جنگلوں کے کنارے، ندی نالوں پر، اخروٹوں کے سائے تلے گھومتے رہے، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ پھر میں نے اسی جھیل کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا، اس میں ہم دونوں رہنے لگے۔ کوئی 1 مہینے کے بعد میں سری نگر گیا، اسے یہ کہہ کے گیا کہ تیسرے دن لوٹ آؤں گا۔ تیسرے دن میں لوٹ آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک نوجوان سے گھل گھل کے باتیں کر رہی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی رکابی میں کھانا کھا رہے تھے، ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالتے جاتے ہیں اور ہنستے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ لیا، لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی مسرت میں اس قدر محو تھے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور میں نے سوچا کہ یہ پچھلی بہار یا اس سے بھی پچھلی بہار کا محبوب ہے جب میں نہ تھا، اور پھر شاید اور آگے بھی کتنی ایسی بہاریں آئیں گی، کتنی ہی پورے چاند کی راتیں جب محبت ایک فاحشہ عورت کی طرح بے قابو ہو جائے گی اور اڑیاں ہوں کے رقص کرنے لگے گی۔ آج تیرے گھر میں خزاں آ گئی ہے جیسے ہر بہار کے بعد آتی ہے، اب تیرا یہاں کیا کام؟ اس لیے میں سوچ کر ان سے ملے بغیر اسی وقت واپس چلا گیا، اور پھر اپنی پہلی بہار سے کبھی نہ ملا۔ اور اب میں 48 برس کے بعد لوٹ کے آیا ہوں۔ میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، میری بیوی مر چکی ہے، لیکن میرے بیٹوں کی بیویاں، ان کے بچے میرے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ سیر کرتے کرتے سمل جھیل کے کنارے آ نکلے ہیں، اور اپریل کا مہینہ ہے، سپہر سے شام ہو گئی ہے، اور میں دیر تک پل کے کنارے کھڑا بادام کے پیڑوں کی قطاریں دیکھتا جاتا ہوں،
اور خنک ہوا میں سفید شگوفوں کے گچھے لہراتے جاتے ہیں اور پگڈنڈی کی خاک پر سے کسی جانے پہچانے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک حسین دوشیزہ لڑکی ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی پوٹلی دبائے پل پر سے بھاگتی ہوئی گزر جاتی ہے اور میرا دل تھک سے رہ جاتا ہے۔ دور پار تنگوں سے پرے بستی میں کوئی بیوی اپنے خاوند کو آواز دے رہی ہے، وہ اسے کھانے پر بلا رہی ہے۔ کہیں سے ایک دروازہ بند ہونے کی صدا آتی ہے اور ایک بھروتا ہوا بچہ یکایک چپ ہو جاتا ہے۔ چھتوں سے دھواں نکل رہا ہے اور پرندے شور بچاتے ہوئے ایک دم درختوں کی گھنی شاخوں میں اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، پھر ایک دم چپ ہو جاتے ہیں۔ ضرور کوئی ہانجی گا رہا ہوگا۔ اس کی آواز گونجتی افق کے اس پار گم ہوتی جا رہی ہے۔ میں پل کو پار کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ میرے بیٹے اور ان کی بیویاں اور بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں، الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے۔ یہاں پر بادام کے پیڑوں کی قطار ختم ہو گئی ہے، تلہ بھی ختم ہو گیا ہے، جھیل کا کنارہ ہے، یہ خوبانی کا درخت ہے، لیکن کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ کشتی، یہ کشتی ہے، مگر کیا یہ وہی کشتی ہے؟ سامنے وہ گھر ہے، میری پہلی بہار کا گھر، میری پورے چاند کی رات کی محبت۔ گھر میں روشنی ہے، بچوں کی صدائیں ہیں، کوئی بھاری آواز میں گانے لگتا ہے، کوئی بڑھیا اس کو چیخ کر چپ کر دیتی ہے۔ میں سوچتا ہوں آدھی صدی ہو گئی میں نے اس گھر کو نہیں دیکھا۔ دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ آخر میں نے اسے خریدا تھا۔ دیکھا جائے تو میں ابھی تک اس کا مالک ہوں۔ دیکھ لینے میں ہی حرجی کیا ہے؟ میں گھر کے اندر چلا جاتا ہوں۔ بڑے اچھے پیارے بچے ہیں۔ ایک جوان عورت اپنے خاوند کے لیے رکابی میں کھانا رکھ رہی ہے، مجھے دیکھ کے ٹھٹک جاتی ہے۔ دو بچے لڑ رہے تھے، مجھے دیکھ کر حیرت سے چپ ہو جاتے ہیں۔ بڑھیا جو ابھی غصے میں ڈانٹ رہی تھی تھپ کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے، کون ہو تم؟ میں نے کہا، یہ میرا گھر ہے۔ وہ بولی، تمہارے باپ کا ہے؟ میں نے کہا، میرے باپ کا نہیں ہے، میرا ہے۔ کوئی 48 برس ہوئے میں نے اسے خریدا تھا، بس اس وقت تو یوں ہی میں اسے دیکھنے کے لیے چلا آیا، آپ لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ گھر تو بس سمجھیے آپ ہی کا ہے، میں تو یوں ہی۔ یہ کہہ کر لوٹنے لگا۔ بڑھیا کی انگلیاں سختی سے تھم پر جم گئی۔ اس نے سانس زور سے اندر کو کھینچی، بولی، تو تم ہو؟ اب اتنے برس کے بعد کوئی کیسے پہچانے؟ وہ تھم سے لگی دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ میں نیچے آنگن میں چپ چاپ کھڑا اس کی طرف تکتا رہا۔ پھر وہ آپ ہی آپ ہنس دی، بولی، آؤ تمہیں میں اپنے گھر کے لوگوں سے ملاؤں۔ دیکھو، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، یہ بڑے بیٹے کا بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، سوری یہ میرا بڑا پوتا ہے، سلام کرو بیٹا، یہ پوتی ہے، یہ میرا خاوند ہے، جگانا نہیں، پرسوں سے بخار آ رہا ہے، سونے دو اسے۔ وہ بولی، تمہاری کیا خاطر کروں؟ میں نے دیوار پر کھونٹی سے ٹنگے ہوئے مکئی کے بھٹوں کو دیکھا، سکے ہوئے بھٹے، سنہرے موتیوں کے ساتھ شفاف دانے۔ ہم دونوں مسکرا دیے۔ وہ بولی، میرے تو بہت سے دانت جھڑ چکے ہیں، جو ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا، یہی حال میرا بھی ہے، بھٹا نہ کھا سکوں گا۔ مجھے گھر کے اندر گھستے دیکھ میرے گھر کے افراد بھی اندر چلے آئے۔ اب خوب گہما گہمی تھی، بچے ایک دوسرے سے بہت جلد گھل مل گئے۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ باہر چلے آئے، آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے چلے گئے۔ وہ بولی، میں نے 6 برس تمہارا انتظار کیا، تم اس روز کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا، میں آیا تھا مگر تمہیں کسی دوسرے نوجوان کے ساتھ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ کیا کہتے ہو؟ وہ بولی، ہاں، تم اس کا کھانا کھا رہی تھی ایک ہی رکابی میں، اور وہ تمہارے منہ میں اور تم اس کے منہ میں لقمے ڈال رہی تھی۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔
پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بولی ارے وہ تو میرا سگا بھائی تھا، اور پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسی روز تم بھی آنے والے تھے، وہ واپس جا رہا تھا، میں نے روک لیا کہ تم سے مل کے جائے، تم پھر آئے ہی نہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ 6 برس میں نے تمہارا انتظار کیا، تمہارے جانے کے بعد مجھے خدا نے بیٹا دیا، تمہارا بیٹا، مگر 1 سال بعد وہ بھی مر گیا۔ 4 سال اور میں نے تمہاری راہ دیکھی، مگر تم نہیں آئے۔ پھر میں نے شادی کر لی، 2 بچے باہر نکل آئے۔ کھیلتے کھیلتے ایک بچہ دوسری بچی کو مکئی کا بھٹا کھلا رہا تھا۔ اس نے کہا وہ میرا پوتا ہے، میں نے کہا وہ میری پوتی ہے۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے جھیل کے کنارے کنارے دور تک چلے گئے۔ زندگی کے 2 خوبصورت مرغ تھے۔ ہم دیر تک انہیں دیکھتے رہے۔ وہ میرے قریب آ گئی، بولی آج تم آئے ہو تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں نے اب اپنی زندگی بنا لی ہے، اس کی ساری خوشیاں اور غم دیکھیں، میرا ہرا بھرا گھر ہے، آج تم بھی آئے ہو، مجھے ذرا بھی دل نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یہی حال میرا ہے، سوچتا تھا زندگی بھر تمہیں نہیں ملوں گا، اسی لیے اتنے برس ادھر کبھی نہیں آیا، اب آیا ہوں تو ذرا رتی بھر بھی برا نہیں لگ رہا۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ بچے کھیلتے کھیلتے ہمارے پاس واپس آ گئے۔ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا، میں نے اس کے پوتے کو، اس نے میری پوتی کو چوما، میں نے اس کے پوتے کو، اور ہم دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کی پتلیوں میں چاند چمک رہا تھا، وہ چاند حیرت سے اور مسرت سے کہہ رہا تھا انسان مر جاتے ہیں لیکن زندگی نہیں مرتی، بہار ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر دوسری بہار آتی ہے، چھوٹی چھوٹی محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں لیکن زندگی کی بڑی عظیم سچی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تم دونوں پچھلی بہار میں نہ تھے، یہ بہار تم نے دیکھی، اس سے اگلی بہار میں تم نہ ہوگے، لیکن زندگی بھی ہوگی اور محبت بھی ہوگی اور خوبصورتی بھی اور رعنائی اور معصومیت بھی۔ بچے ہماری گود سے اتر پڑے کیونکہ وہ الگ سے کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے خوبانی کے درخت کے قریب چلے گئے جہاں کشتی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا یہ وہی درخت ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا نہیں، یہ دوسرا درخت ہے۔ تو یہ تھا کرشی چندر کا افسانہ پورے چاند کی رات۔ اب میں منٹو کو ڈاکیومنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اردو کے اور افسانہ نگاروں کو بھی ڈاکیومنٹ کروں گا۔ یہ سلسلہ آج سے شروع کیا ہے، دعا کیجیے کامیاب ہوں۔ آداب۔